सरकार वाले साहब का एक नात का शेर है कि माइल बकरम चश्मे इनायात भी होगी, माइल बकरम चश्मे इनायात भी होगी, खुर्शीद की जर्रों से मुलाकात भी होगी। मायूस नहीं है शह खूबां के भिखारी, मायूस नहीं है शह खूबां के भिखारी, मैं खाना सलामत रहे बरसात भी होगी। आप एक और शेर में फरमाते हैं कि खाक को रिफत मिले, बेबालो पर को पर मिले, खाक को रिफत मिले, बेबालो पर को पर मिले, नाते पैगंबर से जब इरफान पैगंबर मिले, उस नज़र में फासले सदियों के भी हायल नहीं, अपने दरवेशों से वो हर दौर में आकर मिले। सरकार वाले साहब की ज़िंदगी खुशाब से इब्तदा हुई और फिर एक बहुत कसीर आपका वक्त जो है वो लाहौर में गुजरा। औलिया अल्लाह से निस्बत, उनसे मोहब्बत बहुत बचपन से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रही। इंसान जो कुछ चाह रहा होता है बस फिर तकदीर भी उसके साथ वैसे ही खेल खेल रही होती है। आप फरमाते थे ये जो कायनात है ये एक गुंबद की तरह है, इसमें जैसी आवाज़ दोगे वैसी आवाज़ मिलेगी। नेक आवाज़ दोगे नेक आवाज़ आएगी, दूसरी आवाज़ दोगे तो दूसरी भी आएगी आपके पास। जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिलेगा। तो आप कहते थे कि ये अपने ख्याल को ना थोड़ा दुरुस्त रखो, सिर्फ ख्याल को। अमल, कोई भी अमल पहले ख्याल के मरहले से गुजरता है फिर अमल में आता है। और कितनी मेहरबानी है हम पर कि बुराई जब तक अमल में ना आए एहतसाब में नहीं आती, लेकिन अगर नेकी ख्याल में भी आ जाए तो वो मुकम्मल आपको हासिल हो जाती है। तो इसलिए आप कहते थे कि अपने ख्याल की दुरुस्तगी के ऊपर काम करो। और जितने भी फुकरा हजरात, औलिया हजरात जो आए हैं, इन्होंने सबसे पहले लोगों के ख्याल के ऊपर काम किया कि अपने ख्याल की दुरुस्तगी करें। वो कहते थे कि आप फरमाते थे कि देखो ये जो आप जनूबी पंजाब से वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान में, वहाँ पे कुछ परिंदे आते हैं साइबेरिया से। तो वो जब वहाँ ठंड होती है साइबेरिया में, वहाँ से परिंदे उड़ के आते हैं, तो वहाँ पर बर्फ़ में वो अपने अंडे दे के आते हैं। और जब यहाँ से वापस जाते हैं तो उन अंडों में से बच्चे निकलने वाले होते हैं। अब कोई साइंस के फार्मूले से ये बात सबको पता है कि अंडों को एक ख़ास किस्म की हैचिंग चाहिए होती है, ख़ास किस्म की हिद्दत चाहिए होती है। तो ऐसा फरमाते थे कि ये परिंदे अपने ख्याल की ताकत से उन अंडों को हैच करते हैं और जब वापस जाते हैं तो उनमें से बच्चे निकलते हैं। ये ख्याल की ताकत है। तो कहते हैं अगर परिंदों के अंदर ये ख्याल की ताकत हो सकती है तो इंसान में नहीं हो सकती। ऐसे आप फरमाते थे कि देखो अगर अल्लाह बूटी में से बोल सकता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल एक वाक़या मौजूद है कि अल्लाह अगर बूटी में से बोल सकता है तो इंसान में से नहीं बोल सकता। आज भी इंसानों में से वो बोल जाता है किसी वक्त। ये जब आपने तिलावत की अनमता अलैहिम वाले लोग, और कहा गया कि इन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ, तो आप फरमाते थे देखो अभी मैदान लगना है, अभी हिसाब किताब होना है, लेकिन कुछ लोगों के बारे में आप बहुत यकीन से कह देते हैं कि ये अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग हैं। दाता साहब के बारे में कौन कहेगा कि इनाम याफ्ता नहीं है? हजरत मियां मीर सरकार के बारे में कौन कहेगा? हजरत बाबा फरीद गंदी शकर के बारे में कौन कहेगा कि वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो दिए जलाए हैं कि लोग इनके बारे में कहते हैं
کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں. انعام یافتگان کا رستہ اگر زندگی میں آپ کو ملنا شروع ہو جائے تو یہی صراط مستقیم ہے. اللہ کا رستہ انسانوں میں سے گزرتا ہے، اور وہ رستے میں جب آپ کو ولی اللہ زندگی میں مل جائیں، اولیاء اللہ حضرات مل جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رستہ سیدھا رستہ ہے. ایک بھائی صاحب کا بڑا مشہور فکر ہے، آپ فرماتے تھے کہ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم زندگی ویسے گزارنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت البقیع میں جگہ بھی ملے، کہ ہماری آخرت ویسے ہو. جن کے زندگی میں پاؤں صحیح رستے پہ چل رہے ہیں ان کی عاقبت بھی ویسے ہی ہوگی. جب حضرت بابا فرید گنج شکر نے بہشتی دروازے کا قیام کیا نا جی، تو لوگوں نے سوال کیا کہ جی بہشت تو ابھی آگے آنی ہے، ابھی معاملات تو آگے چل کے ہونے ہیں، آپ نے بہشتی دروازہ یہاں بھی بنا دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر بہشت کا دروازہ یہاں سے نہیں کھلنا تو پھر کہاں سے کھلنا ہے؟ اگر زندگی کے یہیں کے اعمال درست نہیں ہونے تو پھر کہاں پہ جا کے ہونے؟ یہیں پہ. ایک بھائی صاحب کا شعر ہے کہ واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی، واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی، ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو. پھر آپ کا ایک پنجابی کا شعر ہے کہ ایویں نہیں پہ دیوے بل دے، ایویں نہیں پہ جھنڈے ہل دے، روزیاں والیاں قبراں دے وچ تیرے عشق دی سل گئی ہے. کہ جن کی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ گئی ہے، جس دل میں درود شریف آ گیا ہے، ان کے مزار بھی بنتے ہیں، ان کے چراغ بھی جلتے ہیں، اور ان کا نام پھر صدیوں تک چلتا رہتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پھیلائی ہے ساری زندگی. آپ ان کی تحریر اٹھا کے دیکھیں، ان کی گفتگو اٹھا کے دیکھیں، ان کے ملفوظات اٹھا کے دیکھیں، تمام جتنی باتیں کہی ہوئی ہیں اس میں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. آپ نے کہا کہ زمین سے آواز جاتی ہے لا الہ الا اللہ، آسمان سے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ. یعنی کہ کلمہ مکمل تبھی ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو درود پڑھتے رہو. آپ نے فرمایا کہ جس دل میں درود شریف آ گیا وہ دل کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا. جس دل میں سرکار دو عالم کی محبت آ گئی ہے وہ دل کبھی دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا. بلکہ آپ ذرائع مزاح کہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ کسی نے دوزخ میں درود شریف پڑھ لیا دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی. اللہ یہ افورڈ نہیں کرتا کہ جس دل میں سرکار دو عالم کی محبت ہو وہ دل کہیں اور جائے. ابھی بچے نے پڑھا کہ جس دل میں بسی رہتی ہو ولیوں کی محبت، رہتے ہیں اسی دل میں ہی سرکار مدینہ. آپ کہتے ہیں یہ جو بانٹ ہے نا ہماری، اس کو تم 4 حصوں میں تقسیم کر لو، امیر لوگ اور غریب لوگ. امیر کر لو 2 قسم کے امیر، اچھے امیر، برے امیر. اچھے امیر وہ کہ وہ اپنی جو دولت ان کو ملی، جو شہرت ملی، یا جو واقعات زندگی میں اللہ کی طرف سے ان پر انعام ہوا، اس میں وہ ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں جن کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے، ان کی مدد کرتے ہیں. ان کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں اچھے امیر. پھر ایک برے امیر بھی ہوتے ہیں جو اپنی دولت کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے جو یہ دعا کر رہے ہوتے تھے، یا اللہ کدو والد صاحب جان گے تے اے پیسے ساڈے کو لان گے، سانپ بن کے بیٹھے. پھر آپ نے فرمایا کہ غریب بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اچھا غریب ہے، ایک برا غریب ہے. یعنی کہ ایک تو غریب ہے بیچارہ، اوپر سے برا بھی ہے.
وہ برا غریب ہے۔ آپ نے کہا اچھا غریب وہ ہے جو اپنے حال پہ راضی رہتا ہے۔ سرکار کا فکرہ ہے کہ خوش قسمت خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے، وہ غریب اپنے نصیب پر خوش رہتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی کٹیا میں رہنا سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، کہ جو غریب ہے پر قریب ہے، کہ جو غریب ہے وہ قریب ہے۔ تو ایسے قریب لوگوں کی جو یہ بانٹ ساری جو دنیا کی بٹی ہوئی ہے نا جی، یہ اصل میں تو ساری اچھائی اور برائی کے ساتھ ہی ہے۔ واصف اب بس بحث ہے امیر و غریب کی، واصف اب بس بحث ہے امیر و غریب کی، جب تک عبور فلسفہ خیر و شر نہ ہو، کہ جب تک آپ کے سامنے خیر اور شر مکمل طور پہ عیاں نہیں ہوتی، کسی کو امیر غریب بھی نہیں کہنا۔ اولیاء اللہ کی نظر میں، فقراء کی نظر میں وہ امیر ہے جس کے دل میں سرکار رہتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ پیسے کی بات نہیں ہے، ان کے ہاں یہ بات ہے کہ وہ نیکی جو قبول ہو جائے، وہ نیکی نہیں جو قبول نہ ہو۔ مجھے یاد ہے جی ایک دفعہ مجھے سعادت حاصل ہوئی، عمرے کے لیے گیا، غلاف کعبہ کو پکڑ کے ہر بندہ اپنے دل کی باتیں اپنے رب سے کر رہا ہوتا ہے، تو میں بھی خاموشی سے اپنا سر لگا کے تو اپنے دل کی باتیں اپنے رب سے کر رہا تھا۔ اتنے میں نا میرے کان میں کسی خاتون کی ایک آواز ہے، وہ رو رو کے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میرا کچھ قبول کر لے، میری کوئی شے قبول کر لے، جس کی زندگی کو اگر یہ مطلب مل جائے کہ یا اللہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں نیکی وہ جو قبول ہو جائے، ورنہ نیکی کا کیا معنی ہے؟ اگر نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے تو وہ نیکی نہیں ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام مت کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرو۔ جو اللہ کو خوش کرنے نکلا ہے اس کو لوگوں سے اس کا اجر نہیں چاہیے، اس کو لوگوں سے یہ بات نہیں چاہیے کہ آپ ہمارے احسان مند ہوں۔ وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو خوش ہو جائے۔ بس جن لوگوں نے زندگی میں اس بات کا رکھا کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ان کے لیے یہ دنیا بھی آسان ہے، وہ دنیا بھی آسان ہے۔ جو لوگوں کو خوش کرنے نکلا ہے وہ ان سے کبھی کوئی خوش نہیں ہوتا۔ میں تقریر نہیں کرتا، مجھے تقریر کرنی آتی نہیں ہے۔ کو اگر بات آپ کے ذہن میں آئے تو پوچھنا چاہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی، بھائی صاحب سے متعلق کوئی بات پوچھیں، کوئی سوال کریں گے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی کہ اگر اس معاملے میں کوئی بات۔ بھائی صاحب کی تعلیم تو اتنی پھیلی ہوئی ہے، اتنے اس کے زاویے ہیں کہ شاید ایک نشست میں ان کے کچھ زاویوں کو سمیٹنا بھی مشکل ہو جائے۔ واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں۔ ان کے ہاں تو اتنے زاویے ہیں کہ ایک نشست میں اس کو مکمل کرنا بہت ہی ناممکن سی بات ہے۔ واصف صاحب نے ویسے بھی اپنے جو فکرے ان کے ہیں، چھوٹے چھوٹے فکروں کو آپ نے کوزے میں بند کیا ہے، دریا کو کوزے میں بند کیا ہے۔ ایک ایسی چھوٹی سی بات کہی اور پتہ چلا کہ مفہوم اس کا تو بہت بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ایک بار صاحب فرماتے تھے کہ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے۔ ہماری اولاد ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے اور ہم نہیں سمجھتے۔ اب یہ ایک ڈائلیما ہے، یہ وقت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سارے۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ یہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ اگر اس وقت میں تم کوئی نیکی نہیں کر رہے نا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم برائی نہیں کر رہے تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ اس دور میں اگر تم صرف برائی نہیں کر رہے تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رستہ دے، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔
یہ وہ انعام یافتگان کہلاتے ہی اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی. اللہ کی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مولا علی کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی نسبت سے تمام اولیاء اللہ سے نسبت، یہ ایک ہی رستہ ہے. اگر زندگی میں کوئی آپ کو ایسا کوئی شخص مل جائے جو آپ کو اس رستے کے اوپر چلا دے تو سمجھے آپ پر انعام ہو گیا، اس رستے پہ چلنے کا انعام ہو گیا. تو کہ آپ فرماتے تھے کہ کوئی ڈھونڈو. ہمارا سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی کوئی سچا بندہ نہیں ملتا اس دور میں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی سچا بندہ ہمارے پاس آتا نہیں ہے. وہ آپ نے کہانی سنائی تھی، آپ نے کہ ایک بندے نے سنا کہ یہ علاقہ ہے جہاں کی جیب کترے بڑے مشہور ہیں، تو اس نے جیب میں نا کچھ کھوٹے سکے ڈالے، شہر میں نکل گیا. سارا دن وہ پھرتا رہا، جب شام کو آ کے سرائے میں بیٹھا، جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا، اس کے سکے موجود تھے. اس نے کہا کہ جی کیسا شہر ہے جیب کتروں کا کہ میری کسی نے جیب ہی نہیں کاٹی. وہ ساتھ بابا بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا صبح سے 3 دفعہ تیری جیب میں نے کاٹی ہے، تیرے سکے کھوٹے ہیں. اب جس کے سکے کھوٹے ہیں نا اس کو سچا بندہ نہیں ملے. جو سچ کو ڈھونڈنے نکلے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس تک سچا بندہ نہ پہنچے. کہتے ہیں پیر صاحب تھے، ڈبہ پیر صاحب، بڑا مشہور یہ ہمارا ہے لفظ ڈبہ پیر دی ہے. پیر صاحب ڈبہ تھے، مرید صاحب سچے تھے. اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیر سچا کہ مرید سچا؟ تو آپ نے فرمایا پہلے مرید سچا. اگر مرید سچا ہے تو اس تک سچا پیر پہنچ کے رہے گا. وہ کہا کہ جی وہ ایک دن ڈبہ پیر صاحب کے پاس کچھ بزرگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ آج تیرا مرید آ رہا ہے تیرے پاس، تم نے اس کو نا وہ آج فیض یاب کرنا. اس نے کہا جی میں نے کہاں سے فیض یاب کرنا، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. انہوں نے کہا ہم تمہیں دینے اس لیے آئے ہیں کہ تم اپنے سچے بندے کو یہ بات دو. اب جو سچ کو ڈھونڈنے نکلا ہوا ہے نا، سچ اس تک پہنچے گا. یہ کہنا کہ مجھے کوئی سچا نہیں ملا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سچے نے آپ کو قبول نہیں کیا ابھی تک. ورنہ اگر سچ اندر ہو تو سچا بندہ تو انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کب وہ مجھے ملے اور میں اس تک اپنی بات پہنچاؤں، یہ میں اپنا بوجھ اس کے کندھے پہ رکھوں. تو سچ اندر سے ڈھونڈنے والی بات ہے، باہر ڈھونڈنے والی نہیں ہے. ایک بندہ جا رہا تھا، دوسرے نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا اللہ کو ڈھونڈنے جا رہے ہو، تو پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ پیچھے اللہ نہیں تھا. اللہ کوئی آگے کا نام نہیں ہے، اللہ تو آپ کے اندر کا نام ہے. اپنے اندر ڈھونڈنے والی بات ہے. جس کے اندر سچائی پیدا ہونی شروع ہو گئی اس تک سچے بندے بھی پہنچیں گے. اور اس کے لیے بزرگ کوئی نہ کوئی چھوٹا چھوٹا نا وہ ایک واردات بتاتے رہتے ہیں کہ کبھی ایسے کر لو کبھی ویسے کر لو. بعض اوقات اللہ میاں کسی کو غم دے کے پاس بلا لیتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی کھیل کر دیتا ہے، اس کو سیدھا رستہ مل جاتے ہیں. کہتے ہیں ایک آدمی تھا بڑا رنگین مزاج. آپ سمجھتے ہیں رنگین مزاج کیا ہوتا ہے؟ رنگین دیش میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سبھی رنگین اب وہ رنگین مزاج آدمی تھا. لوگوں نے دیکھا کہ وہ یکسر بدل گیا، اس کی طبیعت اب وہ رنگینی نہیں رہی. نماز پڑھتا ہے، نیک کام کرنا شروع ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تجھے بھائی، ٹین کی بڑی؟ اس نے کہا جی مجھے میرے پیر صاحب ملے. بہت اچھی بات ہے بھائی، ہمیں بھی ملا ہوا اپنے پیر صاحب سے. کون ہے پیر صاحب؟ اس نے کہا جی میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی. جس کو دوسروں میں اپنی بیٹی نظر آنی شروع ہو جائے، بیٹی بھی ایک پیر بن جاتی ہے.
یہ بھی ایک گر کی بات ہے. ایک شخص نے بھائی صاحب سے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ آنکھ میں حیا کب پیدا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جس دن تمہاری آنکھ میں تمہاری بیٹی کا چہرہ آ جائے گا اس دن تمہاری آنکھ میں حیا آ جائے گا. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ بات جو میں نے تمہیں ابھی بتائی ہے، تم 40 دن تک ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کے چلا کاٹو گے تو یہ بات تمہیں سمجھ میں آئے گی جو بات میں نے تمہیں ابھی ریوڑیوں کی طرح تقسیم کر دی. پرانے وقتوں میں جو بزرگ محنتیں کرواتے تھے نا، چلے کٹواتے تھے، سرکار بھائی صاحب نے وہ ان سارے چلوں کے اینڈ پہ جو رزلٹ نکلتا تھا نا وہ باتیں اپنی کتابوں میں بتا دی. یعنی کہ لوگوں کے لیے آسانی دی کہ اب وقت ہے، اتنے لمبے وقت، آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے، کٹ گئی ہے نا جی، آدھے سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے، ابھی بھی معاملہ ہو جائے تو بہت خوبصورت بات ہو جائے. تو زندگی میں یہ تلاش کرے کہ وہ سچا آدمی آپ کے قریب کا کدھر ہے اور اس سے فیض حاصل کریں، وہ رستہ لیں جو رستہ اللہ کا ہے، اللہ کے حبیب کا ہے، اللہ کے حبیب کے چاہنے والوں کا ہے. اسی رستے میں کامیابی ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. جن آپ فرماتے تھے کہ دیکھو تم جانا ہوتا ہے نا کسی محلے، شفٹ ہونا ہوتا ہے، تو آپ جا کے دیکھتے ہو ادھر کے لوگ کیسے رہ رہے ہیں، کس طرح کی کمیونٹی رہ رہی ہے. وہ تم نے جانا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ اتوں اڑ کے اتنے آئے، اج سانو او دیس بلائے، او بھی ایک اڈاری سی تے اے بھی ایک اڈاری ہے. تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اڑ کے یہاں سے کہیں جانا ہے، اور جدھر جانا ہے ادھر کوئی واقفیت تو پیدا کر لو. کچھ 4 بندے تمہارے جاننے والے ہوں، تمہیں ریسیو کرنے آئے آگے، تو بڑی آسان سی بات ہے. آپ فرماتے تھے جن کا محبوب آگے ہے ان کو جانے میں آسانی ہے، جن کا محبوب ادھر ہے ان کو جانے میں پرابلم ہے. آسانی. کسی نے ایک راج سے کہا کہ وہ پکا گھر بنائی میرا، انہوں نے کہا حضور جناب اتنا پکا بناؤ گا تھوڑے بعد بھی رہے گا. تو یہ بعد کے لیے کچھ دیے جلا جائیں زندگی میں. آپ فرماتے تھے کہ زندہ وہ جو دل میں اتر گیا، زندہ وہ جو دل میں اتر گیا، مردہ وہ جو دل سے اتر گیا. یہ جو لوگ دلوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں نا جی، یہ زندہ رہتے ہیں، ان کی بات زندہ رہتی ہے، ان کا کلام زندہ رہتا ہے. صدیاں گزر جاتی ہیں اور وہ لوگ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، باتوں میں زندہ رہتے ہیں. تو یہی بات ہے. آپ فرماتے تھے کہ لکھنے والے لوگوں کے لیے آپ کہتے تھے کہ اگر تمہاری لکھی ہوئی تحریر سے نیکی پھیل رہی ہے تو تم چلے بھی جاؤ گے اور تمہاری تحریر پڑھی جاتی رہے گی، تو تمہاری تحریر پڑھنے سے جو نیکی پیدا ہوگی وہ بھی تمہارے حصے میں آتی رہے گی. اور اگر تمہاری تحریر سے کہیں برائی پیدا ہو رہی ہے تو تمہارے جانے کے بعد بھی وہ برائی تمہارے حصے میں آتی رہے گی. یہ زندگی کے تعلقات جو ہیں ہمارے بڑے خوبصورت تعلقات ہیں. اچھے لوگوں کا ملنا اچھے مستقبل کی نشانی ہے. اچھے لوگ ملے زندگی میں تو یہ آپ کے لیے اچھا مستقبل ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، ڈھونڈیں. سنگت بڑی چیزوں سے بچا لیتی ہے. کوئی نیک نماز پڑھنے والا بندہ مل جائے وہ ساتھ ویسے ہی کہتے چل تو بھی نماز پڑھنے چل، اچھی گل، وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے. تو سنگتیں اپنی آباد رکھیں، دل کی دنیا آباد رکھیں، اللہ اللہ کے حبیب کا ذکر کریں، خاموشی سے چلتے جائیں. 4 دن کا میلہ ہے، گزار لیا ہے کوئی 3.5، باقی کوئی تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اچھے سے گزار لیں، خوبصورت بات ہو جائے گی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خیر سے رہے گی. ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ سر. ہماری خوش قسمتی ہے اور میں منتظمین کا بہت شکر گزار ہوں
اور امانت صاحب کا بھی کہ آج یہ موقع فراہم کیا انہوں نے. واصف صاحب کے تو ہم سبھی مداح ہیں، میرا خیال ہے پاکستان پورا مداح ہے، پاکستان سے باہر بھی مداح ہیں. جب انہوں نے پہلا کالم لکھا محبت تو اس کا جو اثر ہوا، کتنے لوگوں نے ان سے رابطے کیے، کیونکہ وہ ایک قسم کے حکیم تھے ہمارے. ہاں جی، ہاں جی، اصل حکیم وہی اسی طرح کے ہوتے ہیں. حکمت ہے جی، تو ہمیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان کی کتابوں میں، اور ایک ایک لفظ ان کا جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے، واقعی وہ نچوڑ ہے جو جیسے آپ نے فرمایا. تو اب یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ آپ کم از کم آپ میں ان کی جھلک نظر آ رہی ہے آپ کی باتوں سے، آپ کے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ کے بچپن کے کوئی واقعات، یا کس طرح سے بچپن گزرا، وہ کس طرح کے والد تھے. اتنا بڑا آدمی، تو گھر میں ان کا بیہیویئر کیا تھا آپ کے ساتھ. بڑی پیاری بات کی جی آپ نے. مجھے یہ سوال پہلے بھی پوچھا کہ واصف صاحب کتابوں میں نظر آتے ہیں، اپنی تحریروں میں. جی جی آپ پڑھتے ہیں تو ایک امیج بنتا ہے بالکل کہ یہ امیج کیا ہے، یہ پرسنالٹی کیا ہے. جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو آگے گفتگو میں اشفاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حنیف رامی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اجاز بٹالوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قدرت اللہ شہاب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، اس کے جواب آ رہے ہیں، لیولز ہی فرق تھے جی سارے. تو لوگ پوچھتے تھے کہ جی یہ تو ہمیں واصف صاحب پتہ ہے، تو گھر میں کیسے تھے وہ؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ واصف صاحب گھر میں بھی یہی تھے. ان کا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں کہوں کہ میرے والد صاحب یہ دفتر میں اور تھے اور دفتر کے اندر گھر میں کچھ اور تھے. یہ سچائی تھی کہ جو کہا وہ کیا، وہی لکھا اور اسی پہ ہی چلے. یعنی کہ ہمارے لیے کوئی اجنبیت نہیں ہوتی تھی کہ یہ لیکچر ہو رہے ہیں یا یہ گفتگو ہو رہی ہے. اب گھر میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹا سا فکرہ، کہنے کو چھوٹا سا فکرہ ہے لیکن میں آج تک اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں جی. آج تک آپ نے مجھے کہا بیٹا میرے بعد گھر میں ایسے رہنا جیسے میری موجودگی میں رہتے. یقین کریں کہ وہ ہم سی سی ٹی وی کیمراز دیکھتے ہیں نا جی، کہ کسی کی غیر موجودگی میں بھی ہم سی سی ٹی وی کیمرہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اگر ڈر ہو کہ آج بھی ہمارے والد ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ فرماتے تھے بڑی آسان سی بات ہے، جو کام تم اپنے والدین کے سامنے نہیں کر سکتے غلط ہے. سادہ سا جو کام نہیں کر سکتے وہ غلط. جب یہ احساس ہو کہ والد دیکھ رہے ہیں، آپ ویسے ہی بچنا شروع ہو جاتے ہیں. جن کو یہ احساس ہو کہ کل کو میرے والد نے مجھ سے پوچھ لینا ہے کہ کیا کرنا ہے. اب مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بیٹا بہنوں سے کبھی حساب نہ کریں، ان کے ساتھ بے حساب چلنا، جو کہیں انہیں دینا. آسان ہوگی بات. ہم لوگ نکل گئے، ان جھگڑوں سے نکل گئے. آپ کہتے تھے کہ وہ 2.5% کہا ہے اللہ نے، تو باقی % کس کا ہے؟ وہ بھی تو اللہ نے دیا ہے. تم لے کے کیا آئے تھے، لے کے کیا جانا ہے؟ تو اللہ سے تم بے حساب چلو گے تو وہ تمہارے ساتھ بے حساب چلے گا. جب اللہ سے حساب کتاب تم کرو گے تو وہ بھی تمہارے ساتھ حساب کتاب کرے گا. بڑی آسانی ہوگی کہ درود شریف پڑھنا ہے، بے بہا پڑھنا ہے، بغیر گنتی کے پڑھی ہے. تو وہ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں مطلب آپ دیکھیں بہت بچپن سے ہی مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جو بات آپ نے کہہ دی نہیں ہونی ایسی ہے. حالانکہ بچوں کو والدین پہ تھوڑا تھوڑا شک ہوتا ہے، اس لیے کہ والدین بچوں کو نا تھوڑا سا چارتے ہیں. پتر ہے نہ کر تن میں انج کر دوں گا، فلاں شاہ لے کے نہیں دیتے. چارنا ہی ہوتا ہے بچوں کو. سرکار نہیں کرتے تھے. سرکار والے صاحب جو کہتے تھے وہ کرتے تھے.
اس لیے مجھے ان کی بات پہ بہت بچپن سے یقین تھا کہ یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے نا اب ایسی ہے. اور ہمیں بچپن میں نا ایک اور چھوٹا سا شعور ملا ہمیں کہ سرکار وائس صاحب کی بادلوں سے بڑی دوستی ہے. مجھے ایک دن کہتے ہیں جاؤ دیکھ کے باہر بادل آئے، بلکہ اشارہ کیا ادھر سے دیکھیے، ادھر سے بادل آئے. میں گیا دیکھ کے آیا، میں نے کہا جی کوئی بادل نہیں. تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر کہا وہ دیکھیے وہ آیا کہ نہیں آیا، آیا کہ نہیں آیا، جی میرا واقف نہیں ہے، آیا کہ نہیں آیا. میں گیا، میں دیکھا، میں کہا جی آ گیا. تو آ گیا بتا جی. میں ایک دن گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا تو میں نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں. اتنے سیاہ بادل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اور ایک بالکل سیدھی لکیر کی طرح سے وہ چلتے ہوئے ایسی کوئی فوج آ رہی ہے جی بادلوں کی، ایسے مجھے لگا. میں اس کو دیکھ کے نا ڈر گیا، بلکہ ہم جتنے کرکٹ کھیل رہے تھے بچے سارے کھڑے ہو کے ہم دیکھنا شروع ہو گئے کہ یہ بادل ہے کیا. تو میں نے اتنے میں دیکھا کہ سرکار گیٹ پہ آ کے کھڑے ہوئے. تو میں آپ کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا کہ یہ جو بادل ہے نا اس کا نام ہے اوکلیونمبس. مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے اوکلیونمبس، نام میرے ذہن میں رہ گیا. آپ نے کہا اوکلیونمبس ہے اور یہ بہت خطرناک بادل ہے. گھبراؤ نہیں ہے، یہاں نہیں برسے گا، لیکن جہاں برسے گا وہاں بہت تباہی ہے. وہ بادل دیکھتے دیکھتے چلا گیا. تو اگلے دن اخبار میں خبر آئی کہ وہ نارنگ منڈی میں جا کے برسا. نارنگ منڈی تباہی پھر گئی، 1.5-2 کلو کا اولا گرا، ٹریکٹر اڑ گئے، چھتیں اڑ گئی. بہت. اب مجھے یہ بات کا یقین تھا اس وقت بھی کہ سرکار نے کہا ہے کہ یہ یہاں نہیں برسے گا. یہ ان کی دوستی تھی کوئی بادلوں سے، یہ ہمیں بڑے بچپن سے پتہ لگ گیا تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لوگ نا وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کچھ باتیں انہونی بھی ہو رہی ہیں ساتھ میں. تو لیکن ایک دفعہ نا جی ہمارے محلے میں وہ نئی گلشن ابھی بنی تھی. کسی نے نا سڑک کے درمیان میں نا 2 پائپ لگا دی کہ یہاں سے گاڑی نہ کوئی گزرے. سڑیل سے ہوتے ہیں نا جی کچھ لوگ، اس نے لگا دی میرے گھر کے سامنے گاڑی نہ گزرے. وہ ایک گاڑی والا آیا، اس نے دیکھا پائپ لگ گئے. صبح تو میں گزرا تھا، پائپ نہیں تھا، پائپ لگ گئے. اس نے ایسے ایک ٹانگ ماری، پائپ توڑ دیا، سائڈ پہ کر دیا. وہ جس نے پائپ لگائے تھے نا وہ اوپر سے جناب گالیاں بکتا وہ نیچے آیا. دونوں میں جھگڑا ہوا اور وہ اس نے اینٹ اٹھائی اور گاڑی والے کی ونڈ اسکرین پہ دے ماری. وہ جس کی ونڈ اسکرین ٹوٹی اس نے کہا ٹھہر تیرا بندوبست کرتا ہوں میں. وہ بندوں کو بلانے چلا گیا جیسے طریقہ کار ہے جی. اب وہ بندہ جو تھا نا جی جس نے اسکرین توڑی تھی وہ بھاگ کے ہمارے گھر آ گیا اور گھبرایا ہوا، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے بغیر. اس نے کہا جی وہ بندے آ رہے ہیں، وہ مجھے ماریں گے. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں مارے گا. اتنے میں وہ بندے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا ہمارے گھر کے باہر اکٹھے ہوئے. اب جس کا نقصان ہوا تھا نا آپ نے اس کو اندر بلایا کہ تم اندر آؤ. اندر آیا تو آپ نے پوچھا کتنا نقصان ہوا. اس نے کہا جی 5,000 روپے، ونڈ اسکرین 5,000 روپے کی نہیں. آپ نے دراز کھولا، اس میں سے 5,000 روپے نکالے، اس کو دے دی. اور ساتھ ہی وہ جو جس نے توڑی تھی ونڈ اسکرین اس کو کہا کہ معافی مانگو. اس نے جناب بڑا جھوٹ کے معافی مانگی اور آپ نے دوسرے سے کہا کہ تم معاف. اس نے کہا جی آپ نے کہا ہے تو میں نے معاف. دونوں کی جبھی ڈلوائی. بائے. اب وہ جو ایک صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضور یہ جس کے آپ نے پیسے دیے ہیں یہ تو محلے میں ویسے ہی لڑتا رہتا ہے، تو آپ نے اس کے پیسے بھی دے دیے، نقصان اس نے کیا، پیسے آپ نے دے دیے. تو آپ نے کہا بیوقوف، نیکی کا موقع چل کے خود ہمارے گھر آیا، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں. تو نیکی آپ کہتے تھے کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہوتی ہے، نیکی نیکی ہوتی ہے. ایک آپ کو بچپن کا ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنا دو.
सरकार ने 86 में ना गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी थी। तो वो इन्हीं गलियों में गुजरे तो एकदम से गली में से ना एक खोता रेडी आ गई थी और आगे ठा लग गई। मेरे चचा गाड़ी चला रहे थे, एयरफोर्स में थे। मेरे चचा को बड़ा गुस्सा आया, वो निकले कि ठहर तेरी मैं खबर लेना। तो सरकार ने ना बाजू पकड़ लिया। आपने कहा व्यास जा जाके इससे माफ़ी मांग, खोती रेडी वाले से। तो उन्होंने कहा कि एक तो इसने हमारी गाड़ी ठोक दी है, नुकसान कर दिया है, ऊपर से आप मुझे कह रहे हैं कि मैं माफ़ी भी इसी से जाके मांगू। तो आपने फरमाया कि ये शुक्राना है कि अल्लाह ने तुम्हें गाड़ी पे बिठाया हुआ है, उसे गधा गाड़ी पे बिठाया हुआ है, वरना किसकी क्या औकात है कि वो अमीर है और दूसरा गरीब है। अल्लाह ने तुम्हें देने वाला बना दिया, उसको लेने वाला बना दिया। शुक्र अदा करो इस बात का, बजाय इसके कि तुम लड़ो। वो लोग पूछते थे कि जी हट्टा कट्टा है जी, हम इसको पैसे क्यों दें? आपने कहा कि इसलिए अल्लाह ने तुम्हें देने वाला बना दिया, उसको लेने वाला। शुक्र अदा करो इस बात। तो ये छोटी छोटी बातें ना हमारी, अब ये आप हिसाब लगाएं कि ये हो रहा होता था हमारे घर में भी। पूरा सबक है हर बात हर बात के अंदर एक बहुत बड़ी कहानी छुपी होती थी, बहुत बड़ी वारदात छुपी होती थी। तो हम लोग बस देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, चल रहा होता है। भाई साहब की अब तकरीबन कुछ 56 बुक्स हो गई हैं, एंड स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी बहुत सारा काम बाकी है, अभी बहुत सारे मराहल बाकी हैं, लगे हुए हैं। वेबसाइट बना दी है, सोशल मीडिया बना दिया है, यूट्यूब बना दिया है, ऐप्स बना दी हैं, इसलिए कि ये बातें पहुँच आगे। लोगों ने पूछा कि भाई साहब आप हमारे लिए इतना करते हैं, हम आपके लिए क्या करें? तो आपने कहा बस तुम मेरी बात आगे पहुँचो। वो हमारे एक अली भाई हैं, सरकार भाई साहब लिखा गया नवाई वक्त में लिखते थे ना जी मजदूर।